फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हदीस क़ुदसी क़ाल अल्लाहु तआला या इब्न आदम तफ़र्रग़ लिइबादती सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह जल्ल जलालहू ने इंसान की पैदाइश और तख्लीक का मकसद कुरान मजीद में ख़ुद बयान फरमाया है। चुनांचे इरशाद फरमाया अफ़हसिब्तुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसा, क्या तुम लोग ये गुमान करते हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया है, अबस पैदा किया है। व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और तुम हमारी तरफ लौट के वापस नहीं आओगे। तो दो चीज़ों की तरफ इशारा है, तंबीह है कि तुम्हें बेकार पैदा नहीं किया गया, एक मकसद के लिए पैदा किया गया, एक मकसद के लिए भेजा गया, और यूं ही नहीं छोड़ दिया जाएगा, बल्कि जिस मकसद के लिए भेजा गया है उसकी बारे में बाज़ पुरस भी की जाएगी, तुम्हें वापस लौटाया जाएगा और अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा। चुनाचे सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इंसान बेकार नहीं, हर चीज़ का एक मकसद होता है दुनिया में, और वो मकसद बनाने वाला ही वाज़े करता है। और दुनिया में बेशुमार चीज़ें बनती हैं, बेशुमार चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं, और मशीनें बनाई जाती हैं, मलबूसात बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक सामान बनाया जाता है, कंप्यूटर और डिजिटल सामान बनाया जाता है। बनाने वाला वाज़े करता है क्या मकसद है, किस लिए बनाया गया है। बड़ी आम फहम मिसाल दी जाती है कि मोबाइल फ़ोन की जो ईजाद की गई थी उसका बुनियादी मकसद कॉल सुनना और कॉल रिसीव करना और कॉल करना है। तो ये जो मकसद है मोबाइल फ़ोन की ईजाद का, बनाने वाले वाज़ईन ने, मुजिदीन ने इस मकसद को सबसे बुलंद रखा। आज भी आप अगर ब्राउजिंग कर रहे हों, फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हों, व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हों, मैसेज कर रहे हों, या वेब सर्फिंग कर रहे हों, जो ही कॉल आएगी तमाम फंक्शंस जो हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे और कॉल जो है वो उभर के सामने आ जाएगी। आप अब इस वक्त नहीं भी चाहते कि कॉल आए, लेकिन कॉल फिर भी आएगी, वो सब चीज़ों को सप्रेस कर देगी, क्योंकि असल मकसद जो है बनाने वाले का वो कॉल सुनना था और कॉल रिसीव करना था। उस मकसद को कभी भी नीचे नहीं किया गया। चुनाचे पहली बात यह अर्ज की गई कि अल्लाह ताला ने हमें इबादत के लिए पैदा की, बेकार नहीं पैदा किया, एक मकसद के लिए पैदा किया, और उस मकसद के बारे में हमारी बांस पुरस होगी। अब जानना चाहिए कि वो मकसद क्या है। वो मकसद है अल्लाह की इबादत। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसानों जिन्नों को नहीं पैदा किया मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। चुनाचे इबादत करने के लिए पहले मार्फत की ज़रूरत है। इसलिए अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा अन यारिफून, कि मुझे पहचान ले। तो इबादत तभी मुमकिन होगी जब तौहीद का इकरार करे, अल्लाह की ज़ात को पहचाने, उसकी सिफात की मार्फत हासिल करे और फिर उसकी इबादत करे। तो तौहीद का इकरार ये इबादत के लिए ज़रूरी है, शिर्क का इनकार ये इबादत के लिए ज़रूरी है। सिर्फ उसी की इबादत करनी है। इबादत तब भी वैलिड होगी जब वो सिर्फ उसी की इबादत की जाएगी। अगर उसकी इबादत भी की जाए और गैरों की इबादत भी की जाए, यानी शिर्क किया जाए, तो वो इबादत वैलिड नहीं होगी, कबूल नहीं की जाएगी। चुनाचे इसलिए फरमाया दूसरी जगह, कुल कह दीजिए इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना सब कुछ सिर्फ रब्बुल आलमीन के लिए है। यहां ये बता दिया गया कि इबादत जो कि कुर्बानी है, नमाज है और कुर्बानी है, और
اس کو بھی واضح کر دیا گیا، اور جینا اور مرنا، جینا ایک زندگی کا فیز ہے اور مرنا اس زندگی کا اختتام ہے، وہ سب کچھ بھی اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو مقاصد کو بالکل واضح کر دیا گیا، عبادت کے لیے آئے ہو اور بیکار نہیں آئے، پوچھ کی جائے گی، واپس کھڑے کیے جاؤ گے، پوچھا جائے گا عبادت کی، کتنی عبادت کی، عبادت نہیں کی تو کیوں نہیں کی، اور عبادت سے پہلے جو معرفت تھی، ایمان تھا، وہ ضروری ہے۔ عبادت کو جاننے کے لیے کہ عبادت کا طریقہ کیا ہے، وہ ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہیں، اس کے لیے رسول بھیج دیے گئے۔ رسولوں نے آ کر اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا، توحید بتائی، عبادت کے طریقے بتائے، نماز بتائی، قربانی بتائی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ قربانی کے بارے میں فرمایا کہ جو عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لے اس کی قربانی نہیں ہے۔ چنانچہ ایک صحابی نے کی، آپ نے فرمایا قربانی نہیں ہے، یہ ویسے گوشت ہو گیا جس کو گھر والوں کو کھلا دو۔ تو قربانی کا ٹائم بھی بتا دیا، قربانی کی حقیقت بھی سمجھا دی کہ جو طریقہ میں بتاؤں گا اس طریقے کے مطابق قربانی کرنی ہوگی۔ اس لیے نبی پر ایمان لانا بھی عبادت کا حصہ ہو گیا، اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ عبادت کرنا ہی عبادت کی قبولیت کی شرط ہو گئی۔ جس بندے نے غیر نبی کے طریقے سے یا اپنی خواہش نفس سے یا کسی اور کے طریقے سے عبادت کر لی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، فرمایا جو ہمارے دین میں کوئی نیا طریقہ ایجاد کر دے جس پر ہمارا امر نہیں، میں اس کو کہتا ہوں جس پہ ہماری مہر نہیں، ہمارا ٹھپا نہیں، رسول اللہ فرما رہے ہیں وہ رد ہے، وہ مردود ہے۔ کوئی چاہے ہزاروں برس عبادت کر لے، شکل عبادت کی ہوگی لیکن وہ عبادت اصلاً ہوگی نہیں اور قبول نہیں ہوگی۔ تو واپس چلتے ہیں، بنایا ہے عبادت کے لیے، تو اب زندگی کا کام ہے عبادت۔ جس کام کے لیے بنایا ہے اس کی کثرت چاہیے، کثرت عبادت، عبادت کی کثرت جو آج کا موضوع ہے، جس میں انتہائی زیادہ کوتاہی ہو چکی ہے۔ ہم دوسری چیزوں کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں۔ دو تین مثالیں پیش کروں گا آپ کے سامنے، آپ کو سمجھ میں آئے گی بات۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ عبادت ہے، اور جب جس چیز کے لیے بنایا گیا ہے اس کام کو سب سے زیادہ زندگی میں کرنا ہے، اس کام کو زندگی میں سب سے زیادہ کرنا ہے۔ اب اس عبادت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ عبادت کی قسم ہے جو بطور عبادت مشروع ہے، نماز ہے، تہجد ہے، روزہ ہے، قربانی ہے، حج ہے، یہ کیا ہے؟ عبادت کے طور پہ، بدنی عبادت کے طور پہ مشروع ہے، بدنی عبادتیں۔ دوسری عبادتیں وہ ہیں جو مالی عبادتیں ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، صدقات نافلہ ہیں، ویسے صدقہ دینا ہے، یہ مالی عبادتیں ہیں۔ اور اس کے بعد وہ عبادتیں جو کہ عبادت بنتی ہیں نیت کے خالص ہونے سے، جیسے حلال کمانا، اچھی نیت ہے تو عبادت بن جائے گی، ایک طرح سے عبادت ہے، بالواسطہ ایک عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے حلال کماؤ اور لقمہ کھلاؤ اپنے بچوں کو، تو عبادت ہے، یہ بھی گویا کہ بندگی ہے۔ کسی کو راستہ دکھلانا اچھی نیت سے دکھلائے گا تو عبادت ہے۔ کسی کی مدد کرنا، کسی کی مدد کرنا، اس کو کسی جگہ پر پہنچا دینا، اس کو کوئی گائیڈ کر دینا، یہ عبادت ہے۔ کچھ علم حاصل کرنا، فنون حاصل کرنا کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں، اپنی زندگی کو صحیح طریقے پہ گزار سکیں، عبادت ہے اگر نیت درست ہے۔ تو یہ عبادتیں جو ہیں وہ ایک نیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ یہ کام کر لو تو یہ بھی عبادت ہو جائے گی، لیکن وہ عبادت جو اصلی عبادت ہے یہ اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔
یہ اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یتیم کی کفالت کرنا، یتیم خانہ کھول لینا اچھی بات ہے، عبادت بن جائے گا اگر اچھی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے سے یتیم خانہ کھولا ہوا ہے اور یتیموں کی کفالت کی جا رہی ہے۔ اب یہ باہر سے آ رہے ہیں یتیم، بہت سارے یتیم آ رہے ہیں، معاشرے کے یتیم آ رہے ہیں، ان کی جو ہے خبر گیری کرنا۔ ایک وہ یتیم ہے جو گھر میں ہے، ایک وہ بیوہ جو گھر میں ہے، جو اس کے اوپر جس کی کفالت اس کے ذمے میں آ رہی ہے، اس کا تو درجہ ہی بہت زیادہ بلند ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی یتیم اور بیوہ کی کفالت کے لیے دوڑے وہ ایسے جیسے جہاد کر رہے، لیکن ایک بہت سارے یتیم ہیں معاشرے کے، بہت سارے یتیم ہیں، اب ہر بندے کی ہر یتیم کی کفالت نہیں کر سکتے، بہت ساری بیوائیں ہیں، بہت ساری بچیاں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی، ان کی شادیاں کرانا، ہر بچی کی شادی کرانا، اس کے لیے کوشش کرنا عبادت ہے بالواسطہ۔ اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں کوشش کر سکتا ہے شادیاں کروا دے، لیکن شرعی طور پہ واجب نہیں ہوگا۔ اور عبادت بھی نیت اچھی نیت سے بنے گی، شہرت مقصود نہ ہو، اپنی واہ مقصود نہ ہو، مال مقصود نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو۔ لوگوں نے میرج بیورو کھول رکھے ہیں، لوگوں نے رشتہ سینٹر کھول رکھے ہیں، لوگوں نے بڑے بڑے یتیم خانے کھول رکھے ہیں۔ مدرسہ چلانا ایک عبادت ہے، تعلیم کے لیے مدرسہ بنایا۔ اپنے نفس کی اور اپنی ذات کی تعلیم تو واجب ہے، اپنے نفس کو تعلیم دینا، اپنی اولاد کو تعلیم دینا دین کی، قرآن کی، حدیث کی واجب ہے۔ سارے زمانے کے بچوں کو تعلیم دینا کوئی شرعاً واجب نہیں، عبادت ہے۔ اگر اچھی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے، علم پڑھانے کے لیے، علم کو پھیلانے کے لیے، قرآن حدیث کے علوم کو پھیلانے کے لیے مدرسہ بنایا، بڑی عبادت ہے، بہت علم کا نور پھیل رہا ہے، بہت بڑا جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہے۔ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے مدرسہ بنانا کسی پر، اگر کوئی نہیں بناتا تو کوئی بات نہیں۔ ہو کیا رہا ہے، جو اصل عبادت ہے جس کی کثرت کرنی تھی وہ ہم نے چھوڑ دی، جو بالواسطہ عبادت ہیں جو ہم پر لازم نہیں تھی وہ ہم نے اپنے اوپر لازم کر لی، اور اس کے اوپر ہم نے اپنا ٹائم لگانا شروع کر دیا، اور جو بندہ اصل عبادت میں مصروف نظر آئے اس کو ہم نے ملامت کرنی شروع کر دی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو۔ چنانچہ آئیے 3 مثالیں دیکھتے ہیں۔ پہلی مثال ذرا لیٹسٹ ہے کیونکہ میں اس سال دوسری مرتبہ حج کرنے کے لیے گیا، پچھلے سال بھی گیا تھا، اس سال اللہ نے پھر توفیق۔ اب آیا تو لوگ باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں حج کرنے کی کیا ضرورت تھی، کیوں حج کرنے چلے گئے آپ؟ پتہ ہے آپ کو حج کتنے کا ہوتا ہے؟ 15 لاکھ روپے لگ جاتے ہیں، آپ نے کیوں حج کر لیا اس دفعہ؟ یہی 12 لاکھ روپیہ، اتنی لڑکیاں بیٹھی ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی، آپ یہ 12 لاکھ روپیہ 3-4 لڑکیوں کی شادی کروا دیتے، آپ کو کیا ضرورت تھی حج کرنے کی؟ ٹھیک ہے، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، یہ عمرے کرنے جا رہے ہیں۔ ایک عمرہ کر لیا تھا نا، بس ٹھیک تھا، حج کر لیا تھا، فرض ادا ہو گیا تھا آپ کا، دوبارہ حج کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ میرے خیال میں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ اپنا خیال بھی پیش کریں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ معاشرے پہ مال لگانا چاہیے، لڑکیوں کی شادیاں کرا دینی چاہیے، یتیموں کو دے دینا چاہیے، کسی کو کالج یونیورسٹی میں پڑھا دینا چاہیے۔ کوئی بچہ پڑھ رہا ہے کالج میں، ایم فل کر رہا ہے، ایم اے کر رہا ہے، پی ایچ ڈی کر رہا ہے، اس کی فیس دے دیں، کیا یہ عبادت ہے؟ ہاں، اگر خدمت اس کی جائے کسی بچے کی اور وہ صحیح نیت سے پڑھ رہا ہے، اس کو آگے چل کے اس کا روزگار مل جائے گا، تو صحیح نیت سے اس کی خدمت کرنا ایک گویا کہ عبادت ہو جائے گی۔ لیکن حج نہیں کرنا چاہیے، فیس دے دینی چاہیے، حج نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے حج کرنے کی بار بار؟ آئیے دوسری مثال کے چلتے ہیں۔ قربانی آئے گی، ابھی گزر گئی، حج کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ آپ نے کتنے کا بکرا لے لیا؟ آپ نے اتنا مہنگا بکرا خرید لیا، کیا ضرورت ہے یہ بکرا قربان کرنے کی؟
خون بہانے کی، گوشت کھانے کی. یہ بکرا جو ہے اتنے پیسے کسی غریب کو دے دیتے ہیں، کسی بچی کی شادی کرا دیتے ہیں. بچی کی شادی پہ بہت زیادہ زور ہے. کسی بچی کی شادی کرا دیتے ہیں آپ. بہت ساری بچیاں جو ہیں شادیوں کے بغیر بیٹھی ہیں. بہت سارے بچے اسکول نہیں جا پا رہے، آپ کسی بچے کی فیس ادا کر دیتے. کیا ضرورت ہے قربانی کرنے کی؟ مسلمان جو ہے اربوں روپے کی قربانی کر دیتے ہیں، کروڑوں روپیہ بکروں پر بھینسوں پہ لگا کے خون بہا دیتے ہیں. گلیاں علیحدہ گندی ہوتی ہیں، جگہ جگہ اجڑیاں پڑی ہوتی ہیں، نجاست علیحدہ پھیلتی ہے، عفونت علیحدہ پھیلتی ہے، جراثیم پھیلتے ہیں، لوگ بیمار ہو جاتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے عبادت کرنے کی. کیا ضرورت ہے؟ جو حج پہ اعتراض کیا وہی اعتراض جو ہے وہ اس پہ کر دیا، قربانی پہ کر دیا، قربانی پہ کر دیا. پھر اسی طرح یہی اعتراض جو ہے وہ عبادت پہ بھی کر دیں گے. کوئی آدمی اگر زیادہ نماز پڑھتا ہے، زیادہ نوافل پڑھتا ہے، کہیں گے دیکھو اس کو نمازوں سے ہی فرصت نہیں ہے، دکان کون چلائے گا؟ اس کو نمازوں سے ہی فرصت نہیں ہے، ہر وقت نمازیں پڑھی جاتا ہے، ہر وقت تسبیح پکڑی ہوئی ہے، ذکر پھیری جاتا ہے، کام نہیں کرتا. کام کر لو، دکان چلا لو، کاروبار کر لو، باہر چلے جاؤ، ڈگری کو کر لو. گویا کہ جو چیزیں عبادت ہیں ان کو تو ڈسکریج کرتے ہیں، اور جو ایک واسطے سے عبادت بن سکتی ہیں ان کو مقصود بنا رکھا ہے، اس پہ زور لگاتے ہیں. تو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے اپنے مائنڈ سیٹ کو ٹھیک کرنا ہے کہ عبادت کرنا ایک طرف، اور ایک طرف کسی غریب کی مدد کرنا، کسی بچی کی شادی کرانا، کسی بھی نیک مقصد کے لیے مال خرچ کرنا، ان دونوں کو جب ہم آپس میں تقابل کریں گے تو ہمیں کیا کام کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا کام کرنا چاہیے؟ تو پھر وہی بات ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور کثرت عبادت ہم سے مقصود ہے. کثرت عبادت ہم سے مقصود ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ یہ کثرت سے عبادت کرے، کثرت سے نماز پڑھے، کثرت سے تلاوت کرے، کثرت سے حج کرے، کثرت سے عمرے کرے. تابعوا بین الحج والعمرہ، بار بار حج عمرے کرو. عجیب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ 14ویں صدی 15ویں صدی میں جا کے مہنگائی بہت زیادہ ہو جائے گی اور مسلمانوں کی بچیوں کو شادیوں کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوگی؟ وہ کہتے ہیں بار بار حج عمرے کر لو. تو ذرا اس کی حقیقت کو سمجھیے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے انسان کو جس چیز کا مکلف کیا ہے وہ عبادت ہے، اور وہ اس کا جو نفس ہے، اس کے جو والدین ہیں اگر وہ اپنی کفالت نہیں کر سکتے، اس کی جو اولاد ہے، اس کی بیوی اور بچے ہیں، اس کے اوپر واجب ہے کہ ان کی کفالت کرے، ان کی تعلیم کرے، ان کی شادی کروائے، بچیوں کی شادی کرے، بچوں کی شادی کرے. لیکن ہمسائے کی بیٹی اگر بے نکاحی بیٹھی ہے اور یہ عمرہ کرنے چلا گیا، یہ 3 لاکھ روپے اس نے عمرے پہ لگا دیے، یہ 3 لاکھ روپے سے ہی ہمسائے کی بچی کی شادی کر سکتا تھا. بڑا اہم سوال کھڑا ہو گیا. کیا جواب ہے اس کا؟ آپ بتائیے. کیا یہ فعل غلط ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں. عند اللہ یہ مجرم نہیں، اس کے ذمے لازم نہیں کہ یہ ہمسایوں کی، شہر کی بچیوں کی شادیاں کرائے. عمرہ کرنے گیا ہے، یہ اس کی عبادت ہے. یہ جتنی عبادت کرے گا، جتنی زیادہ کثرت سے عبادت کرے گا، جتنا زیادہ بیت اللہ جائے گا، اس کی روحانی ترقی ہوگی، اس کے نفس کی صفائی ہوگی. یہ چیز اس پر لازم ہے کہ یہ اپنے نفس کے گناہوں کی میل کچیل صاف کرے، یہ عبادت کرے، یہ ترقی کرے، یہ آگے بڑھے. یہ حج کرنے جائے گا، مال بھی لگائے گا 14-15 لاکھ، گرمی میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ میں عرفات میں اور مینا میں چکر بھی کاٹے گا، اور شیطان کو پتھر بھی مارے گا اتنے بندوں میں.
इसका कोई मिसल नहीं है। इसको हरगिज़ ये ना कहो कि एक दो बच्चियों की शादी करा देते, क्यों? तो इसके जिम्मे लाजिम था कोई? वो कहते हैं नफल हज तो है, यानी हज को या उम्रे को या कुर्बानी को हम नफल कह के उसकी अहमियत खत्म कर देते हैं। नफल ही तो है, क्या जरूरत है नफल करने की? जरा जिंदगी देखो सहाबा की, रसूलुल्लाह नफलों से भरी हुई है। हाजी तो फर्ज नहीं है जिसका इस्तिकाद है। जी जी, ये मैं नफली आज की बात कर रहा हूं, जो इतराज है ना वो नफली आज। नफलों से भरी हुई है जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबा की, मुहद्दिसीन की, ताबईन की, नफलों से भरी। इस कदर कसरत से इबादत किया करते थे कि हम उसकी ताब नहीं ला सकते, हम तसव्वुर नहीं कर सकते उस इबादत का। लोग कहते हैं इल्मी काम कर लो, किताबें पढ़ लो, किताब पढ़ लेते, मुताला कर लेते, ठीक है, थोड़ा सा जिक्र भी कर लिया करो। देखिए पीछे जिंदगी को, इस कदर तिलावत है, इस कदर जिक्र है, इस कदर नवाफिल हैं, इस कदर नफली हज हैं, 55 हज हैं उन। अब्दुल्ला बिन मुबारक की कल जिंदगी की तहकीक मैंने तखरीज एक बच्चे से करवाई। 1 साल हज, 1 साल जिहाद, 1 साल हज, 1 साल जिहाद, 55 हज किए पैदल। अल्लाह अकबर। जब जाते थे अकेले नहीं जाते थे, अहले मर्म जो उनका शहर था उसके बहुत सारे लोगों को साथ लेके जाते थे, बहुत सारे लोगों को। और अजीब रिवायत उस बच्चे ने नकल की कि सबसे बहुत सारे लोग थे काफले में, सबको कहा कि सामान अपने पैसे मुझे जमा करा दो, मैं देता रहूंगा आपको पैसे। सबके पैसे लेकर जादेरा एक संदूक में बंद कर दिए, कहा ये संदूक मेरे पास है। वो तो अमीर थे, उनका जी सर आप देते रहे सबको। सबके पैसे ले लिए संदूक में, संदूक को ताला लगा के पीछे रख दिया। अब जनाब उन पे खर्च करना शुरू किया। पहले मदीना मुनव्वरा पहुंचे, उनको बेहतरीन वहां खाने खिलाते रहे। फिर आखिर में कहा मदीने से अपने घर वालों के लिए कुछ लेना तो ले लो। फिर मक्का चले गए, हज किया, वहां उनको बेहतरीन खिलाते रहे। अरफात मिना में सब उनकी ज़ियाफ़तें करते रहे। फिर आखिर में कहा घर वालों के लिए कुछ पीछों के लिए लेना, यहां से भी ले लो। लेकर वापिस आ गए। लोग समझ रहे हैं कि ये सारे हमारे संदूक के पैसे निकलने हैं, हजरत खर्च कर रही। वापिस पहुंच गए, 3 दिन बाद संदूक खोला, सबको कहा ये लो भाई अपने अपने पैसे वापिस ले लो। अल्लाह अकबर। ये है मिसाल कि अपना हज तो करना था, साथ दूसरों के ऊपर माल खर्च कर। ठीक है, ये कहना चाहिए आप को अगर बहुत अल्लाह ने पैसे दिए हैं तो आप हज भी कर लीजिए, फिर आकर किसी बच्ची की शादी भी करा दीजिएगा, ये हो सकता। हाँ, जो लोग नारायण का गान, लंदन, स्विट्जरलैंड, यूरोप जा रहे हैं सैरे करने, उनको कहो शर्म नहीं आती तुम्हें? नारायण का गान पिछले साल नहीं गए थे तुम? मरी नहीं गए थे? नथिया गली नहीं गए थे? लाओ ये किसी गरीब बच्ची की शादी कराते हैं। नहीं, ये तो कोई भी नहीं कहेगा, ये तो कोई भी नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि सारा इतराज इबादत पर है। कसरत इबादत पर शैतान आने नहीं देना चाहता। 3.5 लाख रुपया यूरोप की, लंदन की टिकट है। बड़े लोग घूमने जाते हैं। कभी किसी ने नहीं कहा कि यार छोड़ो इस दफा, ये 3.5 लाख रुपए में जनाब एक बच्ची की शादी हो जाएगी। किसी शादी पे पहुंच जाइए जहां पे बूफे लगा हो और 10 खाने हो, उनको को बंद करो ये खाने, सबको एक एक जो है बिरयानी की प्लेट और साथ जो है वो रहता दो, जमीन पे कपड़े बिछा के, और बाकी इससे जो है किसी बच्ची की शादी करा दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। लोगों ने यहां 8-8 कनाल के मकान बनाए हैं। 5 करोड़ का मकान, 6 करोड़ का मकान, 10 करोड़ का मकान। उसको कहो मौली साहब, भाईजान ये 10 करोड़ का मकान आपने क्यों लिया है? बेचो इसको, 3 मरले के मकान में आ जाओ। एसी क्यों चला रखा है? बिजली का बिल आपका 1.25 लाख रुपए आ रहा है, इससे बच्चियों की शादियां करो।
ہاں یہ بات بنتی ہے تو تعیش ہے 10 کروڑ کے مکان میں رہنا، اس کی تو کوئی ضرورت نہیں، 5 مرلے کے مکان میں بھی رہ سکتے تھے، نہیں یہاں کوئی نہیں بولتا۔ تو سمجھ لیجئے کثرت عبادت، کثرت عمرہ، کثرت حج، کثرت قربانیاں، کثرت کے روزے، یہ اصل مقصود ہے شریعت کا، اور مال لگانا وہاں پر جہاں ہمارے اوپر واجب اور فرض ہے اس کو نہ کرنا وہ بخل ہے۔ بخل کی تعریف کیا ہے؟ جہاں شریعت نے مال لگانے کا حکم دیا وہاں جو مال نہیں لگاتا بس وہی کنجوس ہے، اور یہ بخل جہنم کی ٹہنی ہے، باقی کنجوس کوئی نہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، وہی لوگ جو بار بار عمرے کرتے ہیں، بار بار حج کرتے ہیں، ہر سال بہترین قربانیاں کرتے ہیں، وہی لوگ الحمدللہ بچیوں کی شادیاں بھی کراتے ہیں۔ کیوں؟ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اللہ نے فرمایا جو نیکی کماتا ہے ہم اس کو نیکیوں میں ترقی دیتے ہیں۔ یہ بھی نیکی ہے، جو ڈائریکٹ نیکیاں، جو عبادتیں کثرت سے کرتے ہیں اللہ ان سے ہر نیکیاں کرواتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ اور جو اعتراض کرنے والے ہیں کثرت عبادت پر، وہ نہ خود حج کرتے ہیں، نہ عمرہ کرتے ہیں، نہ کسی کی شادی کراتے ہیں، نہ کسی کو دیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، لیکن میرا مقصود یہ ہے کہ عبادت کی کثرت ہمیں کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافل کو دیکھیے، ان کی تلاوت کو دیکھیے، بڑے بڑے تابعین، بڑے بڑے صحابہ، ان کی عبادتوں کو دیکھیے، 1000 آیات پڑھنے والے کتنے ہیں صحابہ اور تابعین میں بیان نہیں کر سکتا۔ ابو داؤد شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے 10 آیات رات کو پڑھی وہ غافلین میں شمار نہیں ہوگا، جس بندے نے 100 آیات پڑھی وہ اللہ کے نزدیک اوابین میں رجوع کرنے والوں میں شمار ہوگا، اور جس بندے نے 1000 آیات رات کو پڑھی وہ بندہ اللہ کے ہاں وہ شخص ہے جو مقنطرین میں شمار ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ جنت کے اور آخرت کے خزانوں سے مالا مال کریں گے۔ یہاں سے صحابہ اور تابعین کو گائیڈ لائن ملی، ان میں سے اکثر 1000 آیات راتوں کو پڑھا کرتے تھے اور روتے تھے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم تو شاید 10 آیات بس، وہی عشاء اگر پڑھ لی تو کل واللہ 2 دفعہ پڑھ لی، 3 دفعہ پڑھ لی، 5 آیات ہیں یا 4 آیات، 10-12 آیات بڑی مشکل سے پڑھ لی۔ یہ کثرت عبادت کا حال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الصیام الی اللہ صیام داؤد، اللہ کو سب سے زیادہ روزے داؤد کے پسند ہیں۔ ایک دن روزہ، ایک دن افطار، ایک دن روزہ، ایک دن افطار، اس کو کہتے ہیں صوم داؤدی۔ ادھر نظر ہی کوئی نہیں آتا، ادھر تو لائنیں لگی ہوئی، آپ زندگی اٹھا کے دیکھیں، یہ بھی صوم داؤدی رکھتے، یہ بزرگ بھی صوم داؤدی رکھتے، یہ بزرگ 50 سال صوم داؤدی رکھے۔ اللہ اکبر! کوئی زندگی میں آپ کو ملا ہے یہاں پاکستان میں جو صوم داؤدی رکھتا ہو؟ رمضان دے روزے لوگ نہیں رکھتے، ہوٹل چ باہر تمبو لا کے اندر روٹی چلاندے نے، معمولی سا عذر ہو تو وہ کہتے ہیں جی میری تو طبیعت خراب ہے میں تو روزہ نہیں رکھ سکتا، میں تو جی سگریٹ پیتا ہوں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، ہاں میں نے بہت سارے سے، میرا تو جی تھوڑا سا بلڈ پریشر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میری تھوڑی شوگر جو ہے اوپر نیچے ہو جاتی ہے میں روزہ، اور یہ شوگر کے آلے نکل آئے، تم نے خود کوک پی پی کے اپنا جو ہے وہ سارا نظام برباد کر لیا، اب جو ہے کہتے ہو مجھ سے جو ہے وہ شوگر ہے مجھ سے روزے نہیں رکھے جاتے۔ اور یہ حضرات ان کی کثرت عبادت دیکھو، ان کے علم، ان کی حدیث کی خدمت، ان کا جہاد وہ تو بیان ہی نہیں کر رہا، وہ تو اس کے علاوہ ہے۔ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ تعالی نے 10 لاکھ حدیثیں اپنے ہاتھ سے لکھی،
اور کہا اے اللہ اگر میں نے ایک حدیث بھی بغیر تحقیق کے لکھی ہو مجھے ایمان پہ موت نہ آئے. جب وفات ہوئی بنو ہاشم کو اطلاع ہوئی وہ چارپائی لائی گئی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا. کہا یہ شخص اس لائق ہے کہ اس کو اسی چارپائی پہ غسل دیا جائے. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اتنی خدمت کی. یہ تو علمی بات ہے, میں تو اس طرف آ ہی نہیں رہا, یہ تو ہم تصور نہیں کر سکتے علمی کارنامے ان کے. میں تو صرف عبادت, کثرت عبادت میرا موضوع ہے, کثرت عبادت. ان کی کثرت عبادت کی ہم تو تصور نہیں کر سکتے, ہم تو عبادت پہ تنقیدیں کرنے والے بنے ہیں. ہاں امام صاحب ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی 40 برس اس حال میں گزرے ہیں کہ روزانہ ایک قرآن رات کو پڑھتے ہیں. ان کے بھی حج 55 ہی لکھے ہیں, پیدل حج کیے ہیں انہوں نے, کثرت سے حج. تاجر بھی بہت بڑے ہیں, بہت بڑی تجارت. ان کی علمی خدمت ایسی ہے ساری دنیا ان کی جو ہے ان کی فالوور ہے. فقہ حنفی پوری دنیا میں سب سے زیادہ چلتا ہے. 80,000 مسائل انہوں نے شورا میں اپنی ڈسکس کر کے فقہ بنائی ہے. کوئی مذاق ہے؟ لیکن عبادت دیکھیے ان کی, کوئی تاب لا سکتے ہیں اس کی. فجر کے وضو سے صبح کی نماز پڑھنا, پورا قرآن پڑھنا, رونا. اوہو, ہمسائے میں برابر میں جو لوگ تھے یہودی تھے وہ کہتے تھے, بڑی مشہور ہے کہ وہ جس انتقال ہوا اگلے دن اس یہودی کے بچے نے کہا کہ وہ چھت پہ کھمبا تھا وہ کہاں چلا گیا. وہ رو پڑا. اس نے کہا بیٹا وہ نعمان بن ثابت تھے جو کھمبے کی طرح پوری رات چھت پہ کھڑے ہوتے تھے, ان کا انتقال ہو گیا. ہاں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا تذکرہ کر تھا, ان کی عبادت, ان کی گریہ و زاری مشہور تھی. امام مسروق اتنی زیادہ نماز پڑھتے تھے کہ بیوی پیچھے بیٹھ کے روتی تھی کہ بس کر دو, پاؤں سوج جاتے تھے. پاؤں ایسے نہیں تھوڑی سوجتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج جاتے تھے. حضرت مریم علیہ السلام اتنی نماز پڑھا کرتی تھی پاؤں سوج جاتے تھے ان کے. ہاں ہمارے بچے کو بیٹا PSN لے, لائن میں لگنا ہے ٹکٹ پہ, پھر ٹکٹ کے بعد آگے لائن لگے گی, پھر اندر بھی اگر ٹکٹ بیٹھنے کی جگہ نہ ملی تو پورا میچ بھی کھڑا ہو کے دیکھ آئے گا, اس کو پتہ ہی نہیں چلنا. وہ کہے گا بڑی مزے کی چیز ہے. تو میرے بھائیوں عبادت کی کثرت یہ مقصود ہے, اس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. ہم عبادت کی کثرت کریں, ہم اپنی عبادت کا دورانیہ بڑھائیں, ہم اپنے نوافل کی تعداد بڑھائیں, اور یہ سمجھ لیں کہ عبادت ہر حال میں ہر جگہ ہماری زندگی کا سب سے پہلا مقصد. مال کمانا, تجارت کرنا, پڑھانا, خدمت خلق کرنا, رشتے کروانا, شادیاں کروانا, لوگوں کی جو ہے وہ تعلیم کے لیے کوشش کرنا, غریبوں کے بچوں کو تعلیم دینا بہت بڑا کام ہے. تعلیم دینا, اس کے لیے وظائف, یہ بہت سارے کام لوگ کر رہے ہیں. ان میں سب سے پہلے اور سب سے اول عبادت ہے. پوری زندگی آپ کے سامنے ایک ایک بندے کی رکھ نہیں سکتا. ان کو سمجھ آئی ہوئی تھی کہ عبادت اصل ہے, عبادت کی کثرت کرنے کے بعد ہم دوسرا کام کریں گے. اور جو عبادت کی انہوں نے جو معمولات بنائے ہوئے تھے, جو اپنی روٹین سیٹ کی ہوئی تھی عبادت کی, وہ کسی صورت اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے. روزے میں, نماز میں, نفلوں میں. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پوری رات ایک رکوع میں, پوری رات ایک سجدے میں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ 2 رکعتوں میں پوری رات. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے قاسم بن ابی بکر وہ گھر آئے ہیں, خالہ جان نماز پڑھ رہی ہیں, آیت پڑھ رہی ہیں.
آیت جو ہے وہ میرے ذہن سے اتر رہی ہے، شاید 24ویں پارے کی ایک آیت ہے کہ ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا ان کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال وہ آیت پڑھی ہیں، آیت پڑھی نہیں وہ دوسری آیت ہے، وہ تو اس کے بالمقابل جو آیت ہے پڑھی ہیں ایک آیت پڑھ رہی ہیں۔ وہ چلے گئے بازار، بازار سے گھوم آئے، گھوم گام کے 2-2.5 گھنٹے بعد واپس آ گئے، وہ وہی آیت پڑھ رہی ہیں، ایک ہی آیت پڑھی جا رہی ہیں، اس پہ ان کو ایسا کوئی ان پہ حال طاری ہے کہ وہ ایک ہی آیت پڑھی جا رہی ہیں۔ اور وہ کھڑے کہ خالہ جان ایک ہی آیت چھوڑتی نہیں، تو ایک ایک آیت پڑھ کے پوری رات گزار دیتے تھے، ایک ایک نفل میں۔ تو یہ کثرت عبادت بھائیوں زندگی کا مقصد ہے۔ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم عبادت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا کام بنائیں، اس کی کثرت کے لیے کوشش کریں، اس کو سب سے اوپر لے کر آئیں۔ جو اقدامات ہمیں عبادت کو کرنے کے لیے کرنے ہیں ان اقدامات کو اٹھائیں۔ جو چیزیں، اگلا موضوع وقت چونکہ بہت کم ہے، لیمیٹیشن بہت زیادہ ہے، عبادت کے جو موانع ہیں، آخری بات کر لیتے ہیں، عبادت میں کیا چیزیں رکاوٹ ہیں۔ کثرت تو اکثر ہے نا، کثرت چاہیے، کثرت عبادت چاہیے۔ پھر ایک ہے کہ منیمم لیول پہ آ جاؤ کہ جو فرض ہیں تو وہ تو پورے کرو۔ اب رکاوٹیں کیا ہیں؟ رکاوٹیں کیا چیز ہے جو رکاوٹ ہے عبادت میں، نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں، نفل میں، تہجد میں؟ کیا رکاوٹ ہے؟ کس وجہ سے یہ نہیں ہوتا؟ بے شمار لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو چاہتے بھی ہیں کہ میں عبادت کے کم سے کم کسی لیول پہ آ جاؤں، لیکن نہیں ہوتا ان سے۔ 10 سال گزر جاتے ہیں لیکن ان کی نماز نہیں پوری ہو رہی ہوتی، کبھی فجر چھوڑ دی، کبھی عشاء چھوڑ دی۔ آپ اپنا جائزہ لے کے دیکھ لیجئے، آپ اپنے کسی دوست سے پوچھ لیجئے، کسی قریبی سے پوچھ لیجئے۔ کل ہمارے مدرسے میں رائیونڈ کے ایک بزرگ آئے تھے، مفتی حبیب صاحب، حضرت جی مولانا الیاس صاحب کے ان کی زندگی کے واقعات بیان کیے۔ اللہ اکبر! کہا کہ جب سے حضرت جی مولانا الیاس صاحب بالغ ہوئے کبھی کوئی نماز ان سے نہیں چھوٹی، ایک نماز بھی انہوں نے جماعت کے علاوہ ادا نہیں کی۔ فرمانے لگے حجی مولانا الیاس صاحب پہ بہت زیادہ لمبی بیماری ہوئی تھی، اسہال ہوئے تھے، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے تھے حضرت آخری عمر میں۔ کہا آخری نماز بھی انہوں نے مسجد میں ادا کی۔ سنت کا اس قدر اہتمام تھا کہ چارپائی پر آخر میں نماز ہوتی تھی ان کی، چارپائی پہ لیٹے ہوتے تھے مسجد کے آخر میں نا، وہاں نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے۔ فرمانے لگے کہ چارپائی پہ جب لایا جاتا، مسجد میں داخل ہوتے تو فوراً بائیں ٹانگ جو ہے اندر کو سمیٹ لیتے۔ کسی نے کہا یہ کوئی مسئلہ ہے کہ بائیں ٹانگ آپ سمیٹ لیتے ہیں؟ کہا نہیں، سنت ہے کہ دایاں پاؤں اندر داخل کرنا ہوتا ہے، میں تو چونکہ ہوا میں جا رہا ہوں، میں تو اٹھا ہوا بدن، اسی میں بائیں ٹانگ اندر سمیٹ لیتا ہوں تاکہ میری دائیں ٹانگ پہلے مسجد میں چلی جائے اور سنت ادا ہو جائے۔ ایک نماز بھی زندگی بھر کبھی بغیر جماعت کے نہیں پڑھی، ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، ایسے بزرگ تھے۔ اوہو! تو میرے بھائیوں، ہم تو موانع کیا ہیں؟ ہم سے کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں ہم سے نماز پکڑی جاتی؟ سستی کیوں ہے ہم سے؟ تو اس وقت پہلے بھی اس پہ میں نے بات کی تھی، دوبارہ وہ بات دہرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ جب تک کوئی آدمی عبادت کو
سب سے بڑا زندگی کا مقصد نہیں بناتا، فیصلہ نہیں کرتا کہ میں نے عبادت کرنی ہے اور کثرت سے عبادت کرنی ہے، میری زندگی کا مقصد عبادت ہے، میں پیدا اس لیے ہوا ہوں، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ کیا میسج ہے؟ سب سے بڑا کام عبادت ہے، سب سے بڑا کام فجر کی نماز ہے۔ جب تک کوئی یہ فیصلہ نہیں کر لیتا، طے نہیں کر لیتا، فکر کا وہ خاص درجہ اس کے دماغ میں نہیں سوار ہو جاتا، وہ نماز پہ نہیں آ سکتا۔ نماز کی پابندی، ہر نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ہو، اس کے پیچھے جو چیز ہے وہ اصل میں فکر ہے، فکر مندی۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ فکر مندی ہے۔ ذرا غور سے سمجھنا اس بات کو، اس کے پیچھے ایک خاص جذبہ ہے، ایک خاص فکر مندی ہے کہ نماز چھوٹنے نہ پائے، جانے نہ پائے۔ نماز ہم نے مسجد میں ادا کرنی ہے۔ جب بندہ اس فکر کے لیول پہ آ جاتا ہے تو یقین مانیے اس سے سستی ہو ہی نہیں سکتی، نماز چھوٹ ہی نہیں سکتی۔ کیا وجہ ہے کہ ہم سے نماز چھوٹ جاتی ہے؟ کیونکہ ہم میں غفلت ہوتی ہے نماز کے ٹائم سے، نماز کا ٹائم گزر جاتا ہے، یہ وجہ ہوتی ہے، نماز کا ٹائم گزر جاتا ہے، ہمیں یاد نہیں رہتا، یاد نہیں ہوتا، بھول جاتے، فکر مندی نہیں اس درجے کی۔ یہ مسئلہ سارا سستی کا تعلق صرف اور صرف انسان کی سوچ کے ساتھ ہے۔ بہت ساری مثالیں دی ہیں، میں نے ہمیشہ یاد دیتا ہوں، بہت دفعہ دی ہیں۔ جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے، جس چیز کی فکر ہوتی ہے، کبھی بھی لیٹ نہیں ہوا۔ جس بندے نے ٹائم پہ آفس پہنچنا ہے کبھی لیٹ نہیں ہوا۔ جس بندے نے جہاز پکڑنا ہے وہ کبھی اس کا جہاز مس نہیں ہوا۔ شاید ہی کوئی بہت ہی کوئی سست قسم کے لوگ دنیا میں ہوں جن کا جہاز مس ہو جائے، ورنہ تو میرا خیال ہے ایسے تو نہیں ہوتا کہ جہاز مس ہو جائے۔ وہ اتنی ٹینشن ہوتی ہے بندے کو۔ میں نے حج پہ جب جانا تھا تو 4 بجے میری فلائٹ تھی، وہ گھر میں وقت گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ 1:15 بجے جو ہے ہم جو ہے وہ نکلے ایئرپورٹ کی طرف، نکلو بھائی، اب 3 گھنٹے ہم پہلے پہنچے ہوتے۔ ہم کبھی مسجد جمعہ پڑھنے 3 گھنٹے پہلے گئے؟ آپ بتاؤ، وہ 3 گھنٹے پہلے اگر وہ وہاں پہنچ گئے 2 بجے، میں 1:30 بجے 2 بجے اندر تھا، وہ 4 بجے بھی نہیں آیا، 5 بج گئے، 6 بج گئے، 6:30 بجے جہاز چلا، بیٹھ ادھر، جہاز بھی بڑے لیٹ ہوتے۔ لیکن دیکھو سب کہہ رہے ہیں جلدی کر لو جلدی کر لو، ہیں؟ میری بیوی کہہ رہی ہے جلدی سامان رکھو ابراہیم گاڑی میں، ابو لیٹ نہ ہو جائے۔ یعنی کہ جہاز میرا پیچھے سب پش کر رہے، جلدی کرو نکلو یہاں سے۔ کیا ہے بتاؤ؟ اس کے پیچھے کیا فکر ہے؟ نا صرف، اور کوئی چیز ہے اس کے پیچھے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہاں سستی ہوتی ہے، کیسے سستی ہو یار بھائی؟ سستی تو فکر ہے نا، سستی ہوتی نہیں۔ فکر اور بے فکری، بے فکری سستی کا نام ہے، سستی کا نام ہی بے فکری ہے۔ دوسری بات عبادت کی کثرت میں نہیں، عبادت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہماری صحبت ہوتی ہے۔ جہاں ہم بیٹھتے ہیں جن لوگوں میں، اگر وہ بندہ نماز اڑا دیتا ہے کئی وقت کی، آپ اس کی صحبت میں بیٹھو، پھر دیکھو آپ کی نماز جاتی کدھر ہے۔ ماشاءاللہ سے وہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑی عبادت کی فکر ہوتی ہے، نماز کی فکر ہوتی ہے، ان کی صحبت کی برکت ہوتی ہے، ایسے پکے نمازی بن جاتے ہیں لوگ، بندہ حیران ہوتا ہے کیسے اتنا پکا نمازی بن گیا۔ تو عبادت گزاروں کی صحبت میں جو بیٹھے گا، اس کے نفس کے اندر جو عبادت کی رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، اور جو عبادت سے غفلت کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھے گا، چاہے وہ بیوی کیوں نہ ہو، خاوند کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، دوست کیوں نہ ہو، جو عبادت گزار عبادت سے غفلت کرنے والے ہیں، ان کی ادنا صحبت بھی بندے کو خراب کر دیتی ہے۔ جو عبادت کے اندر جیسے دوڑ رکھتے ہیں، ان کی صحبت سے بندہ عبادت پہ آ جاتا ہے، تو ہماری صحبت خراب ہے۔ یہ بہت بڑا معنی ہے ہمارے لیے، ہماری صحبت خراب ہے۔ ہم غلط ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں جو عبادت سے غفلت رکھتے ہیں، اور تو کوئی بات نہیں، پڑھ لیں گے، خیر ہے،
پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. اور تیسری بات اور آخری بات, کیونکہ وقت ختم ہو گیا, عبادت کے موانع کیا ہیں؟ جو چیز عبادت سے انسان کو روکتی ہے وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. پہلی بات اور دوسری بات میں نے آپ کو بیان کر دی. تیسری بات جو ہے بہت توجہ طلب ہے, بہت توجہ سے, کیونکہ بس آخری منٹ ہے. اگر آپ نے اس بات کو سمجھ لیا نا انشاءاللہ تعالی مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ مسئلہ حل ہو جائے گا. مسئلہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ پیش آ رہا ہے. میں اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ بات میں آپ کو سمجھا دوں کہ آپ نے عبادت کے اندر جو رکاوٹ پیش آ رہی ہے وہ کیا ہے. وہ رکاوٹ کیا ہے؟ وہ خود ہمارا نفس ہے. کیا ہے؟ ہمارا نفس ہے. میرا جو نفس ہے نا, ایک تو بات تھی فکر کی, سوچ کی, ایک بات تھی صحبت کی, تیسری بات ہے نفس کی. میرا جو نفس ہے نا وہ عبادت نہیں چاہتا, وہ برائی چاہتا ہے, وہ شہوات چاہتا ہے. عبادت سے میرے نفس کو تکلیف ہوتی ہے, عبادت نفس پہ شاق ہوتی ہے. سمجھ لو ذرا اس بات کو اچھی طرح سے. عبادت نفس پہ شاق ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وقت زیادہ ہو گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کو مقارے سے ڈھانپ لیا گیا اور جہنم کو شہوات سے ڈھانپ لیا گیا. یہ دونوں نفس کی چیزیں ہیں. جنت کو مشقت سے ڈھانپا گیا ہے, کراہت والی چیزوں سے ڈھانپا گیا ہے جو نفس پہ کراہت ہوتی ہے, نفس کو مشکل لگتی ہے جناب. اور جہنم میں جن چیزوں سے ڈھانپا گیا ہے وہ نفس کو مرغوب ہے. شہوتیں, مزے, بے حیائیاں, کھانے, گپ شپ, نفس خوش رہتا ہے. تو جناب مسئلہ ہے جڑا عبادت اندر. میں ابھی کہاوت بھی سنانا چاہتا تھا لیکن وقت نہیں ہے. وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر نے ہمیں سنائی تھی, میں ایک ٹریننگ کر رہا تھا. اس نے کہا, وہ اعلان ہوا کہ جو بندہ آپ کی ترقی میں رکاوٹ تھا آج وہ فوت ہو گیا. جو بندہ آ رہا تھا آفس میں انہوں نے کہا وہ بندہ فوت ہو گیا. سب کہتے ہیں وہ فلانا ہے سی, وہ مر گیا, وہ فلانا سی, وہ میری ترقی نہیں چاہتا سی, وہ فلانا سی. ہر بندے نے کوئی نہ کوئی بندہ سوچ لیا. تو انہوں نے کہا جو مین ہال ہے, میٹنگ ہال, وہاں پہ اس بندے کی لاش پڑی ہوئی ہے اور 2 دروازے, ادھر سے آپ نے جانا ہے, کپڑا اٹھا کے دیکھنا ہے, ادھر سے نکل جانا ہے. اچھا وہ فرضی انہوں نے ایک بندہ رکھا ہوا تھا اور وہاں نا چہرے میں جگہ میں اس کا شیشہ رکھا ہوا تھا. جڑا جائے اس میں کھولے اپنی تصویر نظر آ جائے, نیچے لکھا ہوا آپ اپنی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ خود آپ ہے, اور وہ دوسرے دروازے سے نکل جائے. چلو جی, بڑی پیاری بات ہے. یہ میرا جو نفس ہے نا یہ رکاوٹ ہے سب سے بڑی میری عبادت میں. میرے دوستو سمجھ لو اس بات کو, یہ میرا نفس. اس نفس کے جو مزے ہیں نا, اس نفس کا گلا گھونٹنا پڑے گا, اس نفس کو ذبح کر دینا پڑے گا. یہ ہے, یہ سونا اس نفس کو مرغوب ہے, باتیں کرنا اس کو مرغوب ہے, کھانا اس کو مرغوب ہے. گلا گھونٹ دو اس کا, روٹی بند کر دو اس کی. جو چیزیں اس کو مرغوب ہے اس نفس کو, وہ سب بند کر دو. دیکھو کیسے عبادت تمہاری سیٹ ہوتی ہے. اپنے نفس کی مرغوبات کا لسٹ نکال لو. آج کیا کیا چیزیں تمہیں پسند ہے, پتا چل جائے گا تمہیں تمہارے نفس کو کیا کیا پسند ہے. گپ شپ کرنا, فیس بک, یوٹیوب, چیٹنگ, یہ وہ, نامحرموں سے گفتگو, یوٹیوب. یوٹیوبر کا حال بھی مینوں پتا ہے, یوٹیوب فلاں فلاں. جو چیز تمہارے نفس کو مرغوب ہے اس کا راستہ بند کر دو. دیکھو تمہاری عبادت کیسے سیدھی ہوتی ہے. مسئلہ صرف یہ ہے. میں نے کہا تھا کہ میں نقطہ افادہ عام کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ کرے مجھے بھی سمجھ آ جائے, آپ کو بھی سمجھ آ جائے. وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کو اور کھولتا کہ کیسے جو ہے ہمارے بڑوں نے اس نفس کو رگڑا لگایا. خدا کی قسم برس ہاں برس انہوں نے رگڑا لگایا اس نفس کو, اس کی چیخیں نکلوا دی انہوں نے اس نفس کی, ایسے ملائم کر دیا اس کو, ایسے ایسے مجاہدات کیے, برسوں کے روزے رکھے, ملاقات نہیں کی, بات نہیں کی, تنہائیاں اختیار کی, بہت کچھ کیا. آج کل تو نفس کے مزے ہیں, مزے لگی ہوئی ہیں نفس کی. پھر ہم کہیں ہم عبادت گزار بن جائے, کثرت سے عبادت کریں, کیسے ممکن ہے؟ جس نفس نے عبادت میں سب سے بڑی رکاوٹ کرنی ہے اس کو آپ نے پہلوان بنا رکھا ہے.
تو جناب اس نفس کا رگڑا نکالنا پڑے گا. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.